अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं यूसीपी टीवी गर्ल्स टॉक में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट सितारा डार और मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट आफिया मलिक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपने इस हफ्ते में क्या क्या किया, ये सब बताने के लिए आप हमें 5533 पर SMS कर सकते हैं। और हमारे शो से मुतालिक कोई भी राय या सजेशन देने के लिए, कौन सा टॉपिक आप लोग सुनना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगा, वो बताने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जी सितारा, तो आपका हफ्ता कैसा गुजरा? मेरा हफ्ता बहुत हेक्टिक गुजरा। कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं था कि मैं बता सकूं। आपका हफ्ता कैसा गुजरा आफिया? मेरा हफ्ता भी ठीक था, बस गुजर गया। चलिए, ये तो हो गई हमारे खाल अखवाल की बातें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले जो है हम अपने नाज़रीन को बताते चले कि गर्ल्स टॉक में, जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम लड़कियों के हवाले से जितने भी मौज़ूआत होते हैं, कोई इश्यूज़ होते हैं या उनकी एम्पावरमेंट पर बात करते हैं। हमारे प्रोग्राम में कुछ सेगमेंट्स होते हैं और उन सेगमेंट्स में ना सिर्फ हम उन मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं बल्कि कुछ मेहमानों को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। तो आफिया अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे जो पहला हमारा सेगमेंट है वो है व्हाट स्पेशल। और व्हाट स्पेशल में मैं अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि हम व्हाट स्पेशल में ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते या आने वाले हफ्ते में कोई भी ऐसा दिन, कोई भी ऐसा ख़ास दिन जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उस हवाले से हम बात करते हैं। तो आज भी हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल जो है एक दिन है जो पिछले गुज़िश्ता हफ्ते में मनाया गया 24 जनवरी को। क्योंकि हम आपकी और हमारी मुलाकात होती है जुमेरात को, तो हम डेफिनेटली उस दिन हमारा प्रोग्राम ऑन एयर नहीं होता, तो हम डेफिनेटली आज उस पर बात करेंगे। तो 24 जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे बहुत ज़रूरी है लड़कियों की तालीम, और हम इस वजह से भी इस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं क्योंकि ये दिन अगर ओवरऑल देखा जाए आफिया, तो ये तमाम लोगों की या तमाम जो बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनकी जो तालीम होती है उस हवाले से बात की जाती है। तो अगर हम देखें कि हम अगर अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करते हैं तो हमारा ज़्यादातर जो है रुझान, या आप कह सकते हैं हम जो है ज़्यादातर लड़कियों के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो हमारी पॉपुलेशन का आप कह सकते हैं 49% है। और अगर हम उन लड़कियों की तालीम पर बात नहीं कर सकते तो ना तो हमारी इकोनॉमी बेहतर चल सकती है और ना ही जो है इनफरादी तौर पर हम तरक्की कर सकते हैं। जी बिल्कुल सितारा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जैसे कि आपने नोट किया होगा कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है, बजाय इसके कि उनको पढ़ाया लिखाया जाए, उनको तरक्की की तरफ लेकर जाया जाए, उनको काम की तरफ लगा दिया जाता है। तो एज अ पर्सन हम सबका ये फर्ज है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके एक एक बच्चे की पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, चाहे उसको बुक्स ले दें, यूनिफॉर्म ले दें, बैग ले दें। और मतलब एक आपने सुना होगा कतरा कतरा करके दरिया बनता है, तो इसी तरह अगर हर इंसान एक एक बच्चे की भी मदद करेगा तो ये दुनिया काफी तरक्की कर सकती है, इस दुनिया के काफी बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। और बेहतर मुझे लगता है कि बेहतरी इसी तरह से आती है, जैसा कि आपने बड़ा अच्छा कहा कि कतरे कतरे से दरिया जो है मिलके बनता है। तो ना सिर्फ जो है छोटे छोटे बच्चों को चाइल्ड लेबर पे लगा दिया जाता है, तो अगर हमारा रुझान तालीम को बेहतर बनाने पर अगर हम बात करते हैं तो हमें इनफरादी तौर पर उसके ऊपर, जैसे ये दिन है 24 जनवरी का दिन है, तो हमें एज अ मीडिया पर्सन इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम इसके बारे में लोगों तक अपनी जो है राय और लोगों में एक जो शाऊर होता है वो उजागर करें। तो जैसा कि आपने बिल्कुल कहा कि हम जो इनफरादी तौर पर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर ये सवाल करते हैं कि जो है अगर हम सिर्फ इंडिविजुअली कर रहे हैं तो उसमें कोई खास तरक्की नहीं आएगी या उस पर कोई खास कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, लेकिन डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपने अपना जो है फर्ज निभाना है और आपने अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो करना है। तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं किसी बच्चे की, जैसे आपने काफी ज्यादा चीजें बताई, तो चाइल्ड लेबर का भी इशू हल हो जाता है। और जो है उसके साथ साथ जो हमारी मुल्क का सबसे बुनियादी आप कह सकते हैं इशू है पावर्टी। अगर हम अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, अपनी लड़कियों को एजुकेट करते हैं, और जैसे कि हमने बताया कि लिटरेसी रेट जो है वो पाकिस्तान में मर्दों का हाई है 52% है और लड़कियां फिर भी पीछे हैं पॉपुलेशन का इतना ज्यादा हिस्सा होने के बावजूद भी। तो इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है और आपने भी अपनी जिम्मेदारी जो है निभानी है और इंडिविजुअली तौर पर भी कंट्रीब्यूट करना है। और हम हुकूमती तौर पर भी अपनी हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहेंगे कि वो भी इसके हवाले से जो है मौसर इकदाम उठाए। अच्छा, हमारा जो ये सेगमेंट है इसके ऊपर हमने बात तो कर ली, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का और हम अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे। और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारा एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और टॉपिक क्या करें, टॉपिक तो नहीं कहेंगे, हमारा जो सेगमेंट है गेम ऑन, उसमें हम लड़कियों की स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं। तो नाजरीन आप ब्रेक पर जाइए, हम यहीं पर आपका इंतजार करते हैं और फिर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو یوسی پی ٹاکس میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عافیہ ملک اور یہ ہے ساتھ میری کو ہوسٹ ستارہ ڈار. جیسے کہ ہم نے بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بات کر رہے ہیں گرلز امپاورمنٹ کے بارے میں، تو ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے گیم آن، جس میں ہم لڑکیوں کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کے اسپورٹس میں کیا اہمیت ہے وہ بھی بتائیں گے. تو اس بارے میں آپ کو ستارہ بتائیں گی. عافیہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا سب سے جو ہے فیوریٹ، اس شو کا فیوریٹ جو ہے آپ سیگمنٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا وہ اسپورٹس کے تھرو جو ہے اس کے بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. ایک تو آپ کا جو شوق ہوتا ہے، کوئی بھی واٹ ایور جو بھی آپ اسپورٹس کھیلنا چاہتے ہیں وہ کھیلتے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے وہ بہت مینٹین رہتی ہے. تو کیونکہ ہم نے لڑکیوں کی تعلیم پر بات کی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے لڑکیوں کی جو ہے سپورٹس میں نمائندگی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو سپورٹس جو ہے لڑکیوں کی ہیلتھ میں بڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہیں اور سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ یو سی پی اسپورٹس کلب کی مینیجر سیکرٹری ہیں اور تہزین ہمارے ساتھ موجود ہے. تہزین کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم تہزین. وعلیکم السلام. تھینک یو فار ہیونگ می آن اے شو. تہزین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. آئی نو کہ آپ کے یونیورسٹی کی بھی مصروفیات ہوں گی اور ساتھ ساتھ آپ کی جو ہے کلب کی بھی مصروفیات ہوں گی. تہزین میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی، کیونکہ ہم نے ایجوکیشن پہ پہلے بات کی، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ سپورٹس ایک کلب کا حصہ ہیں. سب سے پہلے تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کا زیادہ رجحان دوسری طرف ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بھی کچھ وجوہات ہے، کیونکہ سپورٹس میں یہاں پہ اس طرح سے اپرچونٹیز نہیں ہیں، پھر ایک گھر والوں سے بھی اس طرح سے سپورٹ کا سسٹم نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے کیسے سوچا کہ آپ اپنی جو ہے یونیورسٹی میں ایک سپورٹس کلب کا حصہ بنیں گی؟ آپ کو یہ تھاٹ، یہ آئیڈیا کس طرح سے آیا؟ آئیڈیا تو شاید یہ تھا کہ میرے اندر شروع سے ایک جذبہ تھا، میرے اندر ایک انٹرسٹ تھا سپورٹس کو لے کے. تو شاید اس وجہ سے یہی تھا کہ میرا پیشن تھا کہ اچھا میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سوسائٹیز اور کلبs بہت زیادہ گروم بھی کرتے ہیں، تو سپورٹس کلب بھی نے بھی میرے ساتھ ایسے ہی کیا. مجھے بہت زیادہ گروم کیا، میں لوگوں سے ملی اور میں نے اپنے اندر وہ سپورٹس بھی کھیلی جو شاید مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کھیل بھی سکتی ہوں. آپ میرے سیگمنٹ سے پہلے آپ بات کر رہی تھی ایجوکیشن کی، تو اب بہت اچھی بات کری تھی کہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں خواتین کی خاص طور پر تعلیم و تربیت. مرد کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ انہوں نے بھی کام کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ آج بھی خواتین کی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. بہت سے گھر ہیں ایسے جو بھی آج بھی اپنے بچیوں کو باہر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتے، ماحول کی وجہ سے یا اور بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. کچھ ان کے اندر خوف ہوتا ہے، کچھ وہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں رہنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ آنے نہیں دیتے. تو بہت ضروری ہے خواتین کا پڑھنا، خواتین کا آگے بڑھنا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کی تربیت ہی عورت نے کرنی ہے. تو جب تک اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی، اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اس نے معاشرے میں اپنے بچے کو کیسے آگے بڑھانا ہے، تو وہ کیسے کرے. مطلب اگر اس کے پاس تعلیم نہیں ہوگی تو وہ کیسے اس کو آگے بڑھائے گی. تو تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے ایک عورت کی خاص طور پر، کیونکہ اس نے آگے ایک معاشرہ تک چلانا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ خواتین کی نہ صرف تعلیم و تربیت ضروری ہے بلکہ سوسائٹی میں ہر جگہ پہ اس کی نمائندگی ضروری ہے. جیسے ہم نے سپورٹس کی بات کی، سپورٹس کی اگر ہم بات کریں تو سپورٹس جو ہم اگر بات کرتے ہیں تو اس طرح سے لڑکیوں کو ایجوکیشن کیونکہ ایک بنیادی حق ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں سپورٹس کی تو سپورٹس میں ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک شوق ہے، یا لڑکیوں کو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں موٹیویٹ نہیں کیا جاتا. تو آپ نے جب ڈیسائیڈ کیا کہ آپ اس میں آنا چاہتی ہیں، سپورٹس کلب کا حصہ بننا چاہتی ہیں، تو آپ کی فیملی کا کس طرح سے ریئیکشن تھا؟ آپ کو سپورٹ کیا گیا؟ کیا چیلنجز دیکھنے میں نظر آئے آپ کو؟ آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے ہم سے؟ اس کی بہت مزے کی سٹوری یہ ہے کہ میں کرکٹر بننا چاہتی تھی. اوہ ریلی؟ تو اس میں یہ تھا کہ میرے والد صاحب اجازت نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی پراپر پروفیشن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ مردوں کے لیے بھی بہت چیلنجنگ ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کرکٹ کی فیلڈ میں آنا ہوتا ہے وہ اس کو سائیڈ آپشن ہی رکھتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو، تہزین آپ کی بات کر رہی ہے، لڑکیوں کو ڈرایا بھی جاتا ہے. بہت سارے پریشرز ایک تو سوسائٹی کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو مردوں کا کھیل ہے، شادی میں مشکلات آئیں گی، رشتے نہیں ملیں گے، مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. تو
یہی تھا میرے ساتھ بھی ایسے ہی تھا. میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں انجینئر بنوں, پر میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس طرف. آپ اپنی گھر میں مجھے لگتا ہے کوئی باغی بچہ نہیں ہوتا جس کے بالکل الگ تھاٹس ہوتے ہیں, مجھے اس طرح کا ایک فیلنگ آ رہی ہے. ایسے ہی ہے, میرے والد صاحب خود بھی انجینئر ہیں, تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد انجینئر میں بنوں. تو مطلب میں نے منع کر دیا, تو انہوں نے مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہی نہیں لے کے دیا. پھر میں نے 1 سال انتظار کیا اور 1 سال اپنے گھر والوں سے کہا کہ پڑھنا ہے تو میڈیا پڑھنا ہے ورنہ نہیں پڑھنا. بالکل بالکل, میں آپ کی بات سے اس وجہ سے بھی ریلیٹ کر پاؤں گی کہ ہمارے یہاں پہ ایک رجحان ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک اسپورٹس پرسن بنے, یا ایون کہ میں اس سے اس وجہ سے بھی ریلیٹ کر پاؤں گی کہ چونکہ میں ایک میڈیا اور میس کمیونیکیشن کی ڈگری کر رہی ہوں, اور فلم میکنگ میں میں نے جب اسپیشلائزیشن کی, اور میں نے آج تک کسی کے منہ سے نہیں سنا کہ وہ کوئی یہ کہیں کہ ہماری بچی فلم میکر بنے یا ہمارا بچہ ایون کہ فلم میکر بنے. تو بالکل ایسے ہوتا ہے. اچھا, جب آپ نے اسپورٹس کلب جوائن کیا تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اس میں جو ہے لڑکیوں کی کتنی نمائندگی ہے اور کون کون سے اسپورٹس کھیلے جاتے ہیں؟ اسپورٹس تو یہاں پہ کافی کھیلے جاتے ہیں, لائک بیڈمنٹن ہو گیا, کرکٹ ہو گیا, فٹ سال ہو گیا, اور چیس وغیرہ میں بھی. لائک اب جس طرح میری جو بڑی بہن ہے وہ چیس پلیئر ہے اور وہ جیتتی بھی ہیں باقاعدہ. لائک ابھی یہاں پہ شالامار باغ میں ایک کمپٹیشن ہوا تھا جس میں ان کی 5th پوزیشن آئی تھی پنجاب کے لیول پہ. تو شی از اے چیس پلیئر, پر ان کو بھی اس طرح سپورٹ گھر سے نہیں ملتی. میرے والد صاحب اس کو پسند نہیں کرتے. اسی طرح اگر ہم اپنی سوسائٹی میں بات کریں یو سی پی اسپورٹس کلب میں, تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ لڑکیوں کی تعداد نہیں ہے, لیکن پھر بھی بہت بہتر ہے. لائک بہت زیادہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں یونیورسٹی کی طرف سے اور سوسائٹی کی طرف سے بھی, پریزیڈنٹس کی طرف سے بھی, وائس پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی, اور بہت اچھے طریقے سے لے کے چلا جاتا ہے. مجھے یاد ہے ہم نے لاسٹ جنوری میں فیم کپ کھیلا تھا. پراپر جو لڑکیوں کے کھیل ہوتے ہیں اس کو پراپر ایک ٹورنامنٹ بنا کر کھیلا جاتا ہے. تو کافی ہمارا پازیٹیو ہے سوسائٹی میں خواتین کو لے کے بھی. جیسے تہذین نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ لڑکیوں کو بہت چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, تو ایز اے اسپورٹس کمیونٹی مینیجر آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکیوں کو یونیورسٹی بیس پہ کتنی فیسلٹیز دی جاتی ہیں اسپورٹس کے معاملے میں؟ اس میں نا ایک ایشو یہ بہت ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز اگر میں کھیلنا چاہتی ہوں یا آپ کھیلنا چاہتی ہیں اور آپ اس میں ہیں بھی, تو آپ کہیں نہ کہیں یہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ آج ٹورنامنٹ ہے تو گھر سے پرمیشن ملے گی نہیں ملے گی, کتنا ٹائم لیٹ ہو جائے گا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ میں کبھی کبھی تھوڑا لیٹ شروع ہو جائے ٹورنامنٹ اور لیٹ ختم ہو جائے, تو آنے جانے کا بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر والے بار بار کال کر رہے ہوتے ہیں. پھر کہیں نہ کہیں وہی بات جو ستارہ نے کی تھی کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ ڈر ضرور ہوتا ہے کہ آپ کیسے, لائک کون سے لوگ ہوگے, کیسا ماحول ہوگا, آپ سیف ہیں نہیں ہیں, وہ سارے بہت زیادہ مسائل پیش آتے ہیں باہر ٹورنامنٹ کھیلنے جاتے وقت. پھر بھی جو سوسائٹی ہے وہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ کر دیتی ہے تاکہ اس طرح کے مسئلے نہ ہوں, لیکن پھر بھی بہت ایشو ہوتے ہیں. تو تہذین, جیسے کہ آپ اسپورٹس کھیلتی بھی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک لڑکی کی زندگی میں اسپورٹس کی اہمیت ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ لڑکی کی زندگی میں خود مختار ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ اسپورٹس کے تھرو ہو, وہ آپ ایجوکیشن کے تھرو ہو, یا کسی بھی اور شعبے سے منسلک ہو کر ہو, لیکن آپ کا خود مختار ہونا بہت ضروری ہے آج کے معاشرے میں, جہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ کل آپ کے ساتھ کیا ہو جائے, جہاں پہ آپ کو اپنی سیکیورٹی خود کرنی ہے. وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنائیں کہ آپ کسی بھی مشکل وقت سے لڑ سکیں. اچھا, جو اسپورٹس کا اگر ہم بات کریں, ہم نے جیسے ایجوکیشن کی بات کی, تو اگر ہم اسپورٹس دیکھتے ہیں تو اسپورٹس میں زیادہ نمائندگی کن شہروں سے آتی ہے؟ کیونکہ ایک اسپورٹس کا رجحان مجھے لگتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو جو شہر ہیں ان میں زیادہ ہے. وہاں پہ پھر بھی کسی حد تک فیملیز اپنے بچوں کو اسپورٹس میں انکریجمنٹ دیتی ہیں, سپورٹ کرتی ہیں. جو بچے ایسے علاقوں سے آتے ہیں اور آپ کیونکہ ایک اسپورٹس کلب کا حصہ ہیں, تو آپ کہاں سے زیادہ نمائندگی دیکھتی ہیں, دیہی علاقوں سے یا شہری علاقوں سے؟ شہری علاقوں سے. ایسا ہے کہ جو دیہات سے بچے آتے ہیں وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کو فیملی پرمیشن نہیں ملتی, ان کے اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں. لیکن شہری پھر بھی اب اس چیز میں بہت بہتر ہو چکے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ایک عورت کا پڑھنا, ایک عورت کا کھیلنا, یا کسی بھی شعبے سے وہ ہو اس میں اس کا کام کرنا. لیکن دیہات میں ابھی بھی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ان کو مائنڈ سیٹ کریں کہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے پڑھنا, کھیلنا اور کسی بھی شعبے میں کام کرنا. تو اس حساب سے میں کہوں گی کہ شہر میں تھوڑا زیادہ بہتر ہے, لیکن دیہات میں اب یہ چیز بہتر ہونے کی بہت ضرورت ہے. لیکن میں نے بہت سارے جو کوچز ہیں, جو کیونکہ ہم لوگوں نے, ہمارا اتفاق ہوا تھا ایک ڈاکومنٹری بنانے کا ایتھلیٹکس پہ, تو ہم جب ہماری کوچ سے بات ہوئی تو ان کا زیادہ یہ کہنا تھا کہ جو
ٹیلنٹ ہے وہ زیادہ دیہی علاقوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. ایون کہ لڑکیوں کی بات کی جائے, لڑکوں کی بات کی جائے تو بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. تو ہماری حکومت کو بھی عافیہ چاہیے کہ وہ اس پر کام کرے, کیونکہ کیمپس لگائیں تاکہ وہ جو ٹیلنٹ ہے نا ہمارا پیور ٹیلنٹ ہے وہ نکل کے آئے, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے. اچھا, اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سپورٹس میں زیادہ کرکٹ ہی ہم دیکھنے میں نظر آتی ہے. اب ایسی کوئی سپورٹس ہمیں نظر نہیں آتی, اور ان میں بھی زیادہ مردوں کی نمائندگی ہوتی ہے, لڑکیوں کی ہم بہت کم نمائندگی دیتے ہیں. جو آپ کا کلب ہے اس میں لڑکیوں کی جو نمائندگی ہے, اور یا کون سے سپورٹس میں وہ زیادہ کام کر رہے ہیں, یا کون سے سپورٹس میں زیادہ لڑکیاں آگے آتی ہیں؟ بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے کہ ہمارے جو نیشنل لیول پر جو سپورٹس کھیلی جاتی ہیں اس میں سب سے زیادہ کرکٹ ہی ہے. اب ہمیں اولمپکس کے بعد آ کے پتہ چلا کہ اچھا اور بھی گیمز ہوتی ہیں یا ان پر بھی کام ہوتا ہے, لیکن ہم نے بظاہر اگر ہیڈ لائنس وغیرہ بھی دیکھی جائیں تو وہ زیادہ تر سپورٹس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ہماری کلب ہے اس میں باقاعدہ ہمارے پاس فٹ سول بھی ہے, اس کا بھی ویمن کا ایک علیحدہ کمپٹیشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کرکٹ ہے جس میں ہمارے پاس فیم کپ ہوتا ہے جو ہم ہر سال بعد کرواتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بیڈمنٹن میں بہت اچھی رینج ہے خواتین کی, اور جو برین گیمز ہیں لائک چیس ہو گئی, لوڈو ہو گئی, اس میں بھی کافی آتے ہیں. لائک وہ ہمارا پراپر ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو ہم اسپورٹس گالا کہتے ہیں, ہر سال پر ہوتا ہے, اور ایک وہ یو سی پی کا اینول ایونٹ بھی ہوتا ہے اسپورٹس گالا, تو اس میں بہت نمائندگی ہوتی ہے خواتین کی. اور ہماری امید ہے کہ اسی طرح کے ایونٹس ہوتے رہیں اور جو ٹیلنٹ ہے وہ نکل کے آتا رہے, کیونکہ جب یہ لوگ پوری دنیا میں پاکستان کو پریزنٹ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے لیے بھی فخر کی بات ہوتی ہے. تو تہزین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ جو اپنے تھاٹس تھے اور ہمارا جو بھی ایکسپیرینس تھا وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. عافیہ, یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, ہم بریک لیں گے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ اسٹائل سین کی جانب بڑھیں گے اور اس پر ہم بات کریں گے. تو دیکھتے رہیے یو سی پی ٹی وی. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, یو سی پی ٹاکس میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ پچھلے سیگمنٹس میں آپ نے دیکھا ہم نے آپ سے ایجوکیشن اور سپورٹس کی بات کی. اس سیگمنٹ میں ہم آپ سے ایجوکیشن اور ٹرینڈز کے بارے میں بات کریں گے, جس میں ہم لڑکیوں کے ٹرینڈ سے لے کر آپ کو ان کے انڈیپینڈنٹ ہونے تک, ان کے بزنس تک آپ کو سب کچھ بتائیں گے. اور اس میں عافیہ بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے, کیونکہ آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ نہ صرف ایجوکیٹڈ ہیں بلکہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ, ایجوکیشن کے سفر کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی کر رہی ہیں اور ان کو ٹرینڈز کے بارے میں بہت زیادہ آئیڈیا ہے. تو ہمارے ساتھ جو ہے یو سی پی سے ہی ان کا تعلق ہے. سارا ہمارے ساتھ موجود ہے. ویلکم ٹو دا شو سارا. تھینک یو. سب سے پہلے تو تھینک یو, جیسے کہ ہم اپنے ہر گیسٹ کو کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اتنا بزی اسکیڈول ہوتا ہے اور جب ہم آپ لوگوں کو بلاتے ہیں تو آپ لوگ خوشی خوشی آتے ہو, تو اس کے لیے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا. It was a pleasure. Thank you for having me. اور سارا آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. مطلب کہ ہم نے صحیح والے گیسٹ کو بلایا ہے اور وہ اس گیسٹ کے ڈریس سے, اس کی پوری لک سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں ٹرینڈز کے بارے میں جو کچھ بھی ریکمینڈ کریں گی, جو کچھ بھی بتائیں گی وہ یقیناً بہت اچھا ہوگا. اچھا سارا, سب سے پہلے جو ہے کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں اور کیا کیا کر رہی ہیں آپ؟ اچھا, میں میڈیا اینڈ ماس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں. آئی ایم کرنٹلی ان مائی 7th سیمسٹر اور میرے میجرس میں دیر از فلم اینڈ تھیٹر. سو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کس طرح سے ان چیزوں کو مینیج کر رہی ہیں, اور ایجوکیشن میں آپ دیکھتی ہیں کہ کیسے جو ہے, کیونکہ لڑکیاں بڑی کنفیوز ہو جاتی ہیں کہ صرف پڑھ رہی ہوتی ہیں, ایک تو کیونکہ بہت زیادہ چیلنجز لڑکیوں کو ایجوکیشن کے سلسلے میں فیس کرنا پڑتے ہیں, تو وہ تھوڑے سے چیلنجز اگر آپ کو فیس کرنا پڑے تو آپ ہمیں کچھ شیئر کرنا چاہیں گے. اور ساتھ ساتھ جیسے ایجوکیشن کے ساتھ بزنس کو کس طرح سے آپ کا آئیڈیا آیا اور کس طرح سے آپ مینیج کرتی ہیں دونوں چیزوں کو؟ اچھا, چیلنجز کو میں انجوائے کرتی ہوں, میں جان کے چیلنجز لیتی ہوں, سو آئی لرن فرام دیم. اور اس کو مینیج کرنا آئی تھنک مجھے ٹائم کے ساتھ ساتھ مینیج کرنا آ گیا ہے, کیونکہ میں فرام مائی کالج لائف میں آئی بین ڈوئنگ مائی فری لانسنگ اینڈ مائی اسٹڈیز ایز ویل. تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے کون سا ٹائم کس کو دینا ہے, اور میرا اپنا بھی ٹائم ہوتا ہے جو میرے دوستوں کو دینا ہوتا ہے. تو ٹائم مینجمنٹ اچھی ہے میری. چیلنجز اتنے مجھے برے نہیں لگتے, اور اگر لگ رہے ہو تو مائی فرینڈز آر ریئلی نائس, وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کر دیتے. تو فیملی کی طرف سے فلی سپورٹ ہوتی ہے آپ کو؟ فیملی کی طرف سے, یا آئی ٹاک اباؤٹ مائی ڈیڈ از ریئلی سپورٹیو. وہ مجھے ہر چیز میں ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر اسٹڈیز کی بات کروں,
انہوں نے میری یونیورسٹی کی آدھی سے زیادہ اسائنمنٹس میرے بابا کرتے ہیں. میرے دوست نہ کریں تو بابا will help me out with that. اور باقی ہاں my family is really great. کیونکہ سارا نے پہلے بات کی عافیہ کہ سارا نے بہت اچھی بات کی پروگرام کے مطلب اپنے انٹروڈکشن کے سٹارٹ میں ہی کہ چیلنجز جو ہیں وہ ان کو فیس کرنے سے ہی انسان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آتی ہے. یہ تمام لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. اور دوسرا اس میں ابھی تک کی باتوں میں ہمیں جو ایک پیغام ملتا ہے کہ سارا کے جو زیادہ اسائنمنٹس ہیں ان کے بابا کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک لڑکی کی وہ لڑکی بھی ہے اور ایک لڑکی کی جو ہے نا کامیابی کے پیچھے اس کی فیملی کی جو سپورٹ ہے اور ایک مرد کا ساتھ اکٹھا ہونا, وہ کسی بھی صورت میں ہو, آپ کا وہ آپ کے فادر ہو سکتے ہیں, آپ کا بھائی ہو سکتا ہے اور آپ کی شوہر بھی ہو سکتے ہیں ایون کے, تو بڑی اچھی بات ہے. اور یہ تمام مردوں کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا میسج ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, سب کو سپورٹ کریں, کیونکہ یہ اس طرح کا ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور نہ صرف آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے اس میں اور آپ لوگ اپنی لائف کو صحیح سے انجوائے بھی کر پاتے ہیں. اچھا سارا ہمیں بتائیں کہ کیا کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں اور ہمیں بتائیں, کیونکہ لڑکیاں نا زیادہ ان چیزوں کو فالو بھی کرتی ہیں کیونکہ آپ نے ڈیلی یونیورسٹی جانا ہوتا ہے, تیار ہونا ہوتا ہے, تو آپ لوگوں کا ایک تو زیادہ انسٹاگرام اگر ہم بات کریں سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ رجحان ہوتا ہے. تو کس طرح کے ٹرینڈز چل رہے ہیں آج کل؟ ایسٹرن چل رہا ہے, ویسٹرن چل رہا ہے, کس طرح کا دیکھتی ہیں آپ؟ ویل ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, میں ٹرینڈس کو اتنا فالو نہیں کرتی, لیکن آئی مسٹ سے کہ جو پرانے ٹرینڈس ہیں دے یوزلی کم بیک, ٹھیک ہے, انوویشن کے ساتھ ساتھ. اور میرا یہ سین ہے کہ میں جس چیز میں کمفرٹیبل ہوں گی I'll just wear that, اور تھوڑی بہت اسٹائلنگ کر لیتی ہوں ڈپینڈنگ آن مائی موڈ, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو سارا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج کل کے ٹرینڈز ہیں وہ معاشرے کے لیے ضروری ہیں؟ آپ کو کسی کے ساتھ اگر بیٹھنا ہے, آپ نے اگر کسی کے ساتھ کوئی بزنس ڈیل کرنی ہے تو آپ کو ان ٹرینڈز کو ساتھ لے کر چلنا ہے یا نہیں چلنا چاہیے؟ جب آپ پریکٹیکلی کہیں جا رہے ہوتے ہو, آفیشلی کوئی میٹنگ کر رہے ہوتے ہو, obviously you have to look decent, ٹھیک ہے, آپ کو کوڈ آف ایتھکس پتہ ہونے چاہیے آپ کے ڈریس کوڈ کے, اور یو لک پریزنٹیبل, ٹھیک ہے, آپ کی باڈی لینگویج اس طرح کی, آپ کے اندر خود ہی کانفیڈینس آ جاتا ہے when you're looking nice. لوگ کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں تیار ہو کے آتی ہیں دوسروں کے لیے, لوگوں کو ہم اپنے لیے تیار ہوتے ہیں, سب کو بتا دیں آپ, کیونکہ سارا بتا رہی ہوں, میں ٹوٹلی اس سے ایگری کرتی ہوں کہ ہم بالکل اپنے لیے تیار ہوتے ہیں, اور آپ واقعی آپ جب تیار ہو کے جاتے ہیں نا آپ کو خود سے بھی اچھا فیل آتا ہے, فیل گڈ. اور پیپل اوور دیئر نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ لڑکیاں اپنے لیے تیار ہوتی ہیں. اچھا میری طرح کی بندی, میں کسی کو امپریس کرنے والی نہیں ہوں, نہ مجھے کوئی شوق ہے, کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, میں اپنے لیے تیار ہوتی ہوں. اگر میں نے نہیں ہونا تو I'll be in my PJs all day, I don't care, میں کہیں بھی چلی جاؤں گی. اچھا جب میں بہت ڈاؤن ہوتی ہوں then I dress up, so yeah. آج بھی آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. اچھا آپ نے کہا ڈاؤن ہوتی ہے, تو یہ فرق پڑتا ہے کہ جب آپ زیادہ مطلب خوش ہوتے ہو تو آپ زیادہ اچھے سے تیار ہو کے آتے ہو, اور جب آپ خوش نہیں ہوتے ہو, ڈاؤن ہوتے ہو, اس سے زیادہ اچھے سے تیار ہو کے آتے ہو, زیادہ اپوزٹ چلتا ہے کہ یہ بالکل کیا مطلب اس میں مجھے بتائیں. جب میں خوش ہوتی ہوں تو I'll be in my comfort zone, my cozy wear, ٹھیک ہے, اور جب میں سیڈ ہوتی ہوں so I don't want anybody else to know that, so میں زیادہ تیار ہو کے زیادہ سارا جب سیڈ فیل کر رہی تھی ابھی تو میں خوش ہوں. ہاں بتا دو سارا, لیکن میرا ایسا کچھ نہیں ہے, اگر میں خوش ہوں تو میں اچھا سا تیار ہو کے آتی ہوں, اگر میں نہیں ہوں تو میں بالکل بھی تیار ہو کے نہیں آتی ہوں, میں مطلب وہ ہوں. سب باتیں بتا دوں, بیسٹ فرینڈ بنا دوں. نہیں پتا کیا اندر سے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر کا موسم اچھا ہو تو آپ کو کوئی باہر کوئی بھی موسم ہو وہ اچھا لگتا ہے. تو میرے ساتھ وہ سین ہے. اچھا تو وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہی والی بات کہ جب آپ تیار ہوتے ہو. اور شاپنگ, مجھے بتائیں کہ شاپنگ لڑکیوں کا ایک فیوریٹ ایجنڈا بھی ہوتا ہے, میرا تو موسٹ فیوریٹ ہے, وہ بھی ہوتا ہے. اور جب آپ شاپنگ کرنے جاتی ہیں تو آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کس طرح کی شاپنگ کریں؟ مطلب مجھے ابھی تو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ کو ایسٹرن میں کافی اچھا کلرز وغیرہ کمبینیشنز کا کافی اچھا آئیڈیا ہے. I do like bright colors, اور شاپنگ میں اتنا تنگ نہیں کرتی. شاپنگ میں مجھے جو چیز کلیکٹ کرتی ہے میں فوراً لے لیتی ہوں, میں اتنا پھرتی نہیں ہوں. I'll just go to one shop اور وہیں پہ مجھے پتہ ہے یہاں سے مل جائے گا اور وہیں سے واپس آ جاتی ہوں. اتنا مجھے پھرنے کا شوق نہیں ہے شاپنگ میں. اور کلرز وغیرہ کس طرح کے بھی آپ کو دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ کس طرح کے ٹرینڈز میں ہیں کلر؟ ٹرینڈس میں موسٹلی آج کل پیسٹلس چل رہے ہیں. ایوریبڈی از انٹو نیوڈ اینڈ اسٹف کہ اچھا براؤن کر لیا, بیج کر لیا, نیوٹرل کلرس لے لیے. لیکن مجھے زیادہ برائٹ, میں ٹرینڈس کے ساتھ نہیں چلتی, تو مجھے برائٹ کلرس. ہاں آپ نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اپنے کمفرٹ زون کو, یا اپنا ہر بندے کا ایک اسٹائل ہوتا ہے اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں. مائی اون اسٹائل.
سارا میرا آپ سے سوال ہے کہ جیسے اب موسٹلی لڑکیاں جو ٹرینڈس فالو کرتی ہیں ان کا وہ بہت برانڈ کانشیس ہوتی ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ ہم نئے سے نئے برانڈ کے کپڑے لیں, ہم ڈیزائنرز پہنیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں, ہم سے پوچھیں کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے لڑکیوں میں یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس کے 2-3 پرسپیکٹو ہے, آپ اس کو ہر پرسپیکٹو سے دیکھو تو دے آر سم ویئر برانڈ کانشیس ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن برانڈس میں آپ کو اپنی جیب بھی تو دیکھنی پڑتی ہے نا. اب آپ برانڈس کرتے جائیں. ہاں ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی میرے پاس اگر میں شاپنگ سیزن میں ایک دفعہ ہی کروں گی اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے, لیکن اگر میرے پاس پیسے ہیں obviously there is always my dad's card, تو I don't have to worry about it, but still آپ کو پیسے ہونے کے باوجود بھی خود میں کبھی کپڑوں میں پیسے نہیں لگاتی, sorry to say that, لیکن مجھے کوئی شوق نہیں ہے کپڑوں پہ پیسے لگانے کا, there is always my dad for that. اچھا ایسا وہ کہتے ہیں نا, ایسا کوئی مذاق نہیں ہے کہ اپنے پیسے مذاق نہیں ہے. اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ کہ لڑکیاں برانڈس پہ کیوں جاتی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ برانڈ سی چیز لے لو نا وہ آپ کی پورا سال چلے گی. ہاں یہ میں آپ لوکل جگہ سے لے لو گے آپ کو مہینے بعد اس کو چینج کرنا پڑے گا یا پھٹ جائے گی, وہ اس کے دھاگے نکل جائیں گے. شروع میں پتہ کیا ہوتا ہے, مجھے بھی نا کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سستی چیز مل رہی ہے یہاں سے لے لو, اور میں ان کی باتوں میں آ گئی کیونکہ آپ کو جب لالچ دیا جاتا ہے کہ یہاں سے سستی مل رہی ہے, اور میں نے آنیسٹلی وہاں سے جب منگوائی اور وہ پھر اس طرح کی آئی کہ پھر مجھے ساری زندگی کے لیے سبق ہو گیا کہ نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا سستا روئے جو ہے بار بار اور مہنگا روئے ایک بار, تو ڈیفینیٹلی یہ فرق ہوتا ہے. جو برانڈ کی چیز ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے, اس کے کلرز اتنی جلدی نہیں نکلتے ہیں, اور اس کا جو کپڑا ہے مٹیریل ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے. تو یہ بھی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو سم ٹائم ہوتا ہے کہ لوکل مارکیٹس میں بھی بڑی اچھی شاپس ہوتی ہیں, وہاں سے بھی بڑی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. تو آپ کا کبھی لوکل مارکیٹ کا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ یہاں پھر صرف برانڈس یا جو مالز وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ زیادہ شاپنگ کرتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے. آئی ڈو گو ٹو لوکل مارکیٹس, ٹھیک ہے, میرے گھر کے پاس دیر از کریم مارکیٹ. وین مجھے جب انسپوز آ جاتی ہے نا, یو نو سم ٹائمز وین یو آر گوئنگ ٹو انسٹاگرام اینڈ یو سی اے ڈریس اینڈ یو وانٹ دی ایگزیکٹ سیم, اور آپ کو کہیں مل نہیں رہا ہوتا آن لائن, سو یو وانٹ کہ آپ خود بناؤ, تو اس کو میں ریکریٹ کرنے نکل جاؤں گی, اس کو میں خود اسٹائلنگ کر لوں گی. لبرٹی جا کے اسٹائل کر لو یا کہیں سے بھی, وہ ایک ایک چیز, اس کی لیس, اس کے جتنے بھی وہ پیسز ہوتے ہیں, آئی ڈو لائک اسٹائلنگ, لیکن وہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے. سو آئی پریفر کہ میں برانڈ پہ جا کے نا ایک دفعہ پرنٹ لے لوں. ہم نے اسٹائلنگ کی بات کی, اسٹائلنگ میں لڑکیاں نارملی, کیونکہ آپ جیسے ہو جیسے ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں یا پھر آپ جیسے یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ زیادہ اگر اسٹائلنگ کی طرف جاتی بھی ہیں تو بعد میں نا ایک کمپلین آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمارے بال رف ہو گئے ہیں, یہ ہے وہ ہے, آلدو کہ ان کو شروع میں اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا ہے. تو آپ ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ پروٹیکشن کے لیے, ہیٹ سے بچنے کے لیے کس طرح سے کریں, اور زیادہ تر کن اسٹائلنگ میں وہ مت جائیں اگر آپ نے ڈیلی اسٹائلنگ کرنی ہوتی ہے؟ تو آئی پریفر کہ اگر جن لڑکیوں کو بال اسٹریٹ رکھنے کا شوق ہے سال میں ایک دفعہ کیریٹن کروا لیا کریں. اس کے علاوہ میں بہت زیادہ ہیئر ڈائز کرتی ہوں. I've tried multiple colors, ٹھیک ہے, because I was like okay پتہ نہیں آگے جا کے ٹائم ملے گا کہ نہیں, میرا کسی کوئی پارٹنر ہوگا اس کو پسند آئے گا کہ نہیں, تو میں اپنی سارے شوق پورے کر لوں. ابھی بھی میرے کرنے ہیں, بٹ یا آپ کے بال رف ہو جاتے ہیں, میرے اس ٹائم بہت رف ہوئے ہیں, میں نے بہت ڈر پروٹیکشن یوز نہیں کرتی, جیسے ہیٹ پروٹیکٹرز ہوتے ہیں, ہیئر ماسک ہوتے ہیں. اچھا میں وہ بھی نہیں کرتی, میں ہوم ریمیڈیز یوز کرتی ہوں. I'll use وہ نانو جو بتاتی ہیں ڈفرینٹ سارٹ آف آئلز. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہوم ریمیڈیز زیادہ افیکٹو ہیں یا جو پیجز انسٹا پہ ہم انہوں نے بنائی ہیں؟ میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گی ہوم ریمیڈیز کے لیے بہت آج کل کہاں ہے اتنا وقت, مطلب ہم لوگ سوشل میڈیا کی جان چھوڑیں تو ہم کوئی چیز کریں, اور ویسے بھی وہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ آپ کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, اچھی بات ہے کہ آپ تھوڑی نیچرل انگریڈینٹس کی طرف جائیں ایز کمپیئر ٹو کہ آپ جو ایک پروسیس چیز ہوتی ہے اس سے نکل کے وہ یوز کریں. لیکن اگر آپ نہیں بھی کر رہے ہیں, اگر آپ نیچرل چیز, تو مارکیٹ میں اتنے اچھے اتنے بڑے بڑے برانڈس کے, ایون کہ لوکل بھی مل جاتے ہیں, آپ کو ماسک ملتے ہیں, ہیٹ پروٹیکٹر ملتے ہیں, سیرمز ملتے ہیں, تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. بٹ آئی ووڈ اسٹل پریفر کہ آپ, مجھے یہ ہیئر ماسک جو پیکٹس والے ہوتے ہیں مجھے وہ نہیں پسند. میں اپنے ماسک خود بناتی ہوں, اور میں باڈی اسکرب بھی خود بناتی ہوں. میں نے یوز کیا, مل جاتا ہے آپ کو پڑھائی باڈی اسکرب پسند ہے. اس کے علاوہ سیگمنٹ کے بعد ہمیں بتا کے یہ ہمیں
That's a secret one. اور یہ ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے سارا یہ بھی بتانا ہے, کیونکہ میری ٹائم مینجمنٹ بہت خراب ہے, تو آپ نے مجھے اس کا سیکرٹ بھی بتا کے جانا ہے. ٹھیک ہے کر سکتے ہیں, بٹ ہمیں بتا دیں آپ ہمیں اس کا کوئی چارج وغیرہ تو نہیں کریں گی, ابھی تو آپ بڑی جلدی سے مان گئی ہیں. نہیں کریں. چلے بہت شکریہ سارا, آپ نے وقت دیا, بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ سیگمنٹ کر کے. Thank you so much for having me again. تھینک یو سو مچ سارا فار کمنگ, اور بہت اچھا لگا آپ نے ہماری آڈینس کو بھی اور ہمیں بھی اتنا انگیج رکھا اپنی بزنس اور اسٹائل کے بارے میں بات کر کے. تھینک یو سو مچ. Thank you for having me. It was really nice. تعلیم پر اور سپورٹس اور ٹرینڈس پر بات کی, تو اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کے لیے بہت ہی ایک انٹرسٹنگ ایشو کہہ لیں یا کوئی ایسا ٹاپک کہہ لیں وہ لے کر آنے والے ہیں جو لڑکیوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بہت ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, ہم یہیں پر آپ کا انتظار کرتے ہیں. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, یو سی پی ٹاکس میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب والا سیگمنٹ ہمارا اس سے بھی انٹرسٹنگ اور انگیجنگ ہونے والا ہے. اب والے سیگمنٹ میں ہم گرلز امپاورمنٹ کے بارے میں بات کریں گے. اور ستارہ, آپ کو پتہ ہے اس میں مزے کی بات کیا ہے؟ اس میں جو ٹاپکس ہم لیں گے وہ وہی ٹاپکس ہیں جو ہمیں ناظرین نے میسج کر کے بتایا ہے. اب ستارہ بتائیں گی وہ کون سا ٹاپک ہے. ہمارے پاس بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور یہ جو ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے امپاور ہر. جیسے کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم اس سیگمنٹ میں ایسے ٹاپک کو لے کر آتے ہیں جن کے بغیر جو ہے لڑکیوں کی امپاورمنٹ انکمپلیٹ ہے. اور جیسے کہ عافیہ نے کہا کہ اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ٹاپک ہمارے جو ناظرین ہیں وہی ہمیں ایس ایم ایس کر کے بتاتے ہیں, اور پورے ہفتے میں جتنے بھی ہمیں ایس ایم ایس موصول ہوتے ہیں ان میں سے ہم ایک ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جو عافیہ آج ٹاپک ہے وہ ہے ڈرائیونگ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا کامن ایشو ہے, آنے جانے کا لڑکیوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم ویسے بھی نارمل بھی بات کریں تو گھر کے جو مرد ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کے بھی اپنے کام ہوتے ہیں, انہوں نے بھی اپنی جگہوں پہ اپنے آفیسز میں ضروری کاموں کے لیے نکلنا ہوتا ہے, تو وہ آپ ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے مردوں کو نیگیٹو پورٹریٹ کریں کہ وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں. تو جہاں پہ ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کو ان کا بنیادی حق ہے, ان کو دینا چاہیے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے تھرو جو ہے ہم بہت ساری چیزوں کو اور بہت سارے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے اس کو جوڑیں تو لڑکیوں کو جیسے یونیورسٹی میں, کالجز میں, اسکولز میں اگر ہم ان کو امپاور کریں, اگر لڑکیاں اسکوٹی چلائیں, ڈرائیونگ اگر ان کو آتی ہو تو اپنی گاڑی پہ آ جا سکتی ہیں. آج ہمارے پاس جو گیسٹ ہیں وہ نہ صرف ایک بائی ہیں جو اپنی بہنوں کو اور اپنے گھر کی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور نہ صرف انہوں نے سپورٹ کیا بلکہ سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بہت ہی مزیدار اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اپنا ڈرائیونگ جو ہے اسکول چلا رہے ہیں, اور وہ انہوں نے کس طرح سے شروع کیا, کس طرح سے ان کو یہ تھاٹ آیا, کس طرح سے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ابھی اسٹوڈنٹ ہیں. بہت اچھی بات ہے. اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ وہ ابھی اسٹوڈنٹ ہے لیکن اتنی کم عمر میں انہوں نے یہ سوچا اور یہ قدم لیا. کیونکہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی بہتر معاشرے میں کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری سہولتیں ہونی چاہیے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس حوالے سے بھی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہیں, آپ زندگی کے کسی بھی جگہ پہ ہیں, آپ نے صرف ٹھاننی ہے کہ آپ نے کچھ معاشرے میں بہتری لانی ہے. نہ صرف وہ بہتری آپ کی اپنی زندگی میں ہو سکتی ہے بلکہ اس کے تھرو آپ نے جو آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کی بھی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنی ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ ہے ارحم. ویلکم ٹو دا شو ارحم. بہت شکریہ. مجھے پتا ہے آپ کی پڑھائی ہوگی, آپ ڈرائیونگ اسکول بھی چلا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کی مصروفیات ہوں گی, لیکن کیونکہ آپ کی اسٹوری اتنی انٹرسٹنگ ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کو اپنے پروگرام کا جو ہے نا حصہ بنائیں. بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اپنے شو میں بلانے کے لیے. تو فرسٹ آف آل میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب جیسے آپ بھی شو کر رہے ہیں تو اب میں یونیورسٹی میں بھی پڑھتا ہوں تو وہاں پہ بھی کافی لڑکیاں اسٹوڈنٹس ہیں, اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جو نہیں کرتے, جو سمجھتے ہیں کہ نہیں لڑکی ہے اس کی شادی کر دو, یہ کام کرے گی گھر کے یہ وہ, لیکن نہیں, مجھے یہی لگتا ہے کہ لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے ان کے لیے. تو ارحم آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈرائیونگ سے لڑکیوں میں کانفیڈینس آتا ہے؟ بالکل, لڑکیوں میں ڈرائیونگ سے اگر ان میں 10% کانفیڈنس ہے نا ڈرائیونگ سے پہلے, تو ڈرائیونگ کے بعد ان میں 70% مزید کانفیڈنس آ جاتا ہے, جو مجھے لگتا ہے. اور یہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے کیونکہ میری جو سٹوری ہے ساری جو میں نے دیکھا ہوا ہے, جو میں دیکھ کے بڑا ہوا ہوں,
تو مجھے اس حساب سے یہ لگتا ہے کہ ڈرائیونگ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ ایک طرح کا آپ معاشرے میں پھر رہے ہو, آپ کو ہر بندے کا پتہ ہے کون کس طرح کا نہیں, وہ آپ کو باہر پھر کے ہی پتہ چلتا ہے. اور آپ جب ڈرائیونگ کرتے ہو آپ کو روڈ پہ ہر طرح کا انسان ملتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں سے آپ کو کافی زیادہ جو ہے پاور ملتی ہے. اور لڑکیوں کو بہت زیادہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں نا ڈرائیونگ سے, کہ وہ اپنی گاڑی لے کر باہر نکلتی ہیں تو ارد گرد کے لڑکے ان کو مطلب کہتے ہیں کہ نہیں یہ لڑکی ہے, اسے گاڑی یہ ٹھیک چلا رہی ہے, بے شک وہ ٹھیک چلا رہی ہو. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں, اب کوئی بھی اگر گروپ ہے یا کوئی معاشرہ, اس میں اگر ایک دو لوگ ہوں گے نا تھوڑے سے برے, تو وہ پورا گروپ برا کہلایا جائے گا. بالکل ایسا ہی اس طرح ہے کہ کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ پینک کر جاتی ہیں, نہیں صحیح چلا سکتی, ان کی وجہ سے جو لڑکیاں بالکل بلکہ لڑکوں سے بھی اچھی چلاتی ہیں وہ بیچاری بھی بیچ میں دب جاتی ہیں کہ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ صحیح سے نہیں چلا سکتی. کبھی جو ایک ہوتی ہے نا اچھائی وہ دیکھ نہیں پاتی. تو میرا بس یہی ہے, میں آپ کو بلکہ اپنی سٹوری بتاتا ہوں کہ سٹوری کیا تھی میری. اصل میں میرے فادر ہوتے ہیں باہر, تو میرا سین یہ تھا کہ ماما شادی سے پہلے وہ ڈرائیونگ سیکھ چکی تھی, اور وہ بھی اس طرح کے اپنے بھائی کی گاڑی لے کے نکل گئے, تو خود ہی چلا کے آگے, انہوں نے خود ہی چلا کے سیکھی ہوئی ہے. تو ہمیں اسکول وغیرہ چھوڑنا ہم بہن بھائیوں کو, اس کے بعد ہر جگہ آنا جانا, تو انہوں نے ڈرائیونگ خود ہی کی ہوئی ہے, اور ایون کہ میں نے بھی انہی سے سیکھی ہوئی ہے ڈرائیونگ. اور میں نے سیکھی تھی آئی گیس 2011 یا 12 میں. تو مطلب وہ مجھے اسٹیئرنگ پکڑا دیتی تھی, باقی چیزیں وہ خود ہینڈل کرتی تھی, نیچے سے گیئر وغیرہ. پھر آہستہ آہستہ بہت چھوٹے ہوتے ہوں گے نا, تو کیسے آپ نے پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے مجھے چلانی آ گئی, اور میرے ذہن میں وہیں سے آئیڈیا آیا کہ اگر میری ماں یہ کر سکتی ہے تو پاکستان کی دنیا کی ہر عورت کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے. اس لیے پھر میں نے یہ سوچا کہ, اور میں نے پھر 2019 میں یہ ڈرائیونگ اسکول بنایا, اور اس میں یہ ہے کہ فیمیلز کے لیے جو واقعی ضرورت مند ہے, جو مطلب یہ ہے نا کہ ہم نے بیٹھے بیٹھے فری ٹائم میں کہہ دیا ڈرائیونگ سیکھنی ہے, ویسی چلانی کچھ نہیں ہے, ان کو تو نہیں خیر ہم اتنی ترجیح دیتے, لیکن جو واقعی ضرورت مند ہے, جن کو واقعی ضرورت ہے, تو ہم ان کو ہاف فیس پہ اور کبھی کبھی ہاف سے بھی کم پہ سکھا دیتے ہیں گاڑی. یہ تو بہت اور یہ صرف فیمیلز کے لیے, میلز کے لیے یہ آپشن اویلیبل ہی نہیں ہے. اچھا ارحم, آپ کو مطلب جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی مدر نے آپ کو ڈرائیونگ سکھائی, تو مجھے لگتا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے میرے بھائی نے ڈرائیونگ سکھائی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ سم ٹائم ہماری طرف سے نا سوسائٹل بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں. اگر لڑکیاں ڈرائیونگ لے کے نکلتی ہیں, گاڑی لے کے نکلتی ہیں, تو ایون کہ گھر سے ہی آپ کو سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کے جو گھر کے مرد ہوتے ہیں وہی سپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ باہر جائے گی, گاڑی خراب ہو جائے گی تو کیا ہوگا, اس طرح سے ہوگی. تو ایز اے آپ جو بردر ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کی بھی بہن ہے, تو آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مردوں کو اپنی سوچ کس طرح سے بدلنے کی ضرورت ہے, اور کس طرح سے یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو اگر صحیح بات بتاؤں نا, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں سپورٹ کی بات آتی ہے, اس میں آتی ہے دل کی بات. جس کا حوصلہ نہیں ہوتا نا وہ گاڑی اپنے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیتا. اب جیسے میں ہوں, اگر میرا دل بڑا نہیں ہوگا, میرا حوصلہ نہیں ہوگا, تو میں اپنی بہن کو بھی گاڑی نہیں دوں گا, ایون کہ مجھے پتا ہوگا اس کو چلانی آتی. جس کو چلانی آتی ہے, اب گاڑی اس طرح کی چیز ہے, روڈ پہ چلنے والی چیز ہے, اس سے نہیں تو کل کو میرے سے لگ جائے گی. بس بندے کو اپنی یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ جان اگر بندے کی بچ جاتی ہے نا, تو اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. تو بس یہی کہوں گا کہ ہر مرد دل بڑا کرے, سوچ بھی اور اپنا دل بھی بڑا کرنا چاہیے, اور حوصلہ بڑا کرنا چاہیے کہ اگر چیز لے لی ہے تو اس کو چلاؤ. یہ لگنے والی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کی اگر گاڑی انشورڈ ہے تو پھر آپ کو وہ چیز تھوڑا سا قیمت, پھر تو کچھ بھی میرا نہیں خیال کہ پھر کچھ بنتا ہے. اگر لیکن کچھ اکثر ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جائیں گے, شام کو نہیں لے کے نکلنا, خراب ہوگی, ٹائر پنکچر ہو گیا, کیا کرو گی, تو چھوڑو ان ڈرائیو کراؤ یا کسی دوسرا کوئی. جو ان ڈرائیو بھی تو گاڑی پہ ہی جاتے ہیں, ان ڈرائیو کون سا وہ پیدل جاتے ہیں, سائیکل پہ جاتے ہیں, تو ان ڈرائیو پہ بھی گاڑی یوز ہوتی ہے. اس سے بہتر آپ اپنی گاڑی یوز کر لو, چلو آپ سیف تو ہوگے نا کہ آپ, مجھے لگتا ہے بہت ہیلپ بھی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے, آپ کا ٹائم بہت سیف ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جہاں جانا ہے آپ اپنی مرضی سے جا سکتے ہو. اور سب سے بڑی بات, اگر آپ نے ایک منزل سوچی ہوئی کہ میں نے یہاں جانا ہے, آپ بیچ میں 10 دفعہ بھی رکو تو آپ کو بھی پوچھنے والا نہیں. ان ڈرائیو پہ آپ ایک دفعہ بھی نہیں رک سکتے بیچ میں کہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ نا آپ کو بڑی ساری اپرچونیٹیز اویل کرنے سے خاص طور پر لڑکیوں کو روکتی ہے. اگر آپ کو کوئی اچھی جاب کی اپرچونیٹی مل رہی ہے, یا آپ کی اسکولنگ, اگر آپ کسی خاص اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں, اچھے اسکول میں, تو بعض دفعہ آفیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ بھی پریشر ہوتا ہے کہ ہم آئیں گے جائیں گے کیسے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان اچھی اپرچونیٹیز کو چھوڑ کے تو کم میں
ان کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اگر آپ ان ڈرائیو نہیں یوز کرتے, آپ کوئی منتھلی کوئی لگوا لیتے ہو کنوینس آنے جانے کے لیے, تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ اپنی مرضی سے وہ آپ کی مرضی سے وہ نہیں چلتے. مطلب اگر آپ 1 بجے فری ہو رہے ہو تو انہوں نے 4 بجے آنا ہے آپ کو پک کرنے, 5 بجے آنا ہے, تو آپ کا سارا ٹائم جو آپ نے باقی کاموں کو دینا ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے. اچھا ارحم, آپ نے کیونکہ اپنی مدر سے سیکھی ڈرائیونگ, اور یہ جو اسکول کا آئیڈیا یہ کس طرح سے آپ کے ذہن میں آیا کہ کوئی ایسی کوئی آپ نے اسٹوری دیکھی, آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا جس نے آپ کو انکریج کیا کہ یہ چیز مجھے کرنی چاہیے ایز اے؟ بتاتا ہوں, میں نے ڈرائیونگ سیکھی, اس کے بعد فیملی میں بھی ساری یہی کہتے تھے, اور مجھے یہی فیل ہوتا تھا کہ جو میری مدر ہے وہی میرا فادر ہے, کیونکہ فادر تو ہیں ہی, لیکن مجھے یہ فیل ہوتا تھا جس طرح گرمی میں, آپ کو پتہ ہے جون جولائی کی کس طرح کی گرمی ہوتی ہے, اور اس ٹائم پہ گاڑی تھی وداؤٹ اے سی, انہوں نے ہمیں اس گاڑی میں اسکول سے لینے آنا, واپس چھوڑنا, پھر ویٹ کرنا. تو مجھے اس چیز نے تب تو نہیں اتنا فیل ہوا, لیکن اب آ کے مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ ہاں واقعی اس طرح جو ہے, میرا نہیں خیال کہ تقریباً ہر طرح کی ماں اس طرح کی ہوتی ہے, کیونکہ کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہیں بیچ میں سے. اور دوسرا یہ, میں آپ کو ایک بڑے مزے کا واقعہ سناتا ہوں جس نے میرا مائنڈ تھوڑا سا سوئچ کیا تھا کہ ہاں یہ ڈرائیونگ اسکول اس طرح سے چلتا ہے. میں روڈ پہ جا رہا تھا, تو میں نے نا اپنا یہاں پہ پہلے امپوریم نہیں بنا ہوا تھا, امپوریم مال والی نا لاہور میں, تو اس والی روڈ پہ میں نے ایک بندے کو دیکھا, وہ 7 والی سیٹ پہ بیٹھ کے اس طرح بیٹھا ہوا ہے اور وہ گاڑی چلا رہا ہے. تو میں اور میرا دوست ہم بڑا حیران ہوئے, پھر میں نے وہ جا کے سرچ وغیرہ کیا یہ کس طرح ہوتا ہے, تو وہاں سے پتہ چلا کہ جو ڈرائیونگ اسکول والی گاڑیاں ہوتی ہیں نا, ان کا ریس, بریک اور کلچ پیسنجر سیٹ والی سائڈ پہ بھی لگا ہوتا ہے سیکیورٹی کے لیے, کہ اگر کوئی جس سے نئی گاڑی رک رہی جو سیکھ رہا ہے. تو بس پھر وہاں سے میرے مائنڈ میں آئیڈیا ہے, میں نے کہا یار یہ چیک کرتے ہیں لگتا کس طرح ہے, کیا اس کا سین وغیرہ ہے. وہ سارا ایک گاڑی میں کروایا. پھر اس کے بعد میری مما کو بھی یہ شوق تھا, وہ کہتی تھی جب ہم چھوٹے تھے نا, تو وہ کہتی تھی میرا دل کرتا ہے کہ میں گاڑی سکھاؤں. ایون کہ میری جتنی بھی کزنز ہیں خالہ والی سائڈ سے, ماموں والی سائڈ سے, ان سب کو میری مما نے گاڑی سکھائی ہوئی ہے, کیونکہ مما ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کی دوستی اور فرینکنس تھی. تو وہاں سے بس میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ ہاں ہونا چاہیے, اور بہت ضروری ہے آج کل عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا. ایون کہ انڈیپینڈنٹ نہ بھی ہو تو ایٹ لیسٹ اس کو ڈرائیونگ آنی چاہیے, بہت ضروری ہے ڈرائیونگ. اور اسپیشلی مجھے لگتا ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک مدر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ جو گھر کے مرد ہوتے ہیں وہ تو کاموں پہ نکلے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی ایمرجنسی پڑ جاتی ہے, اور کوئی ایون کہ آپ کا اپنا جو بچہ ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے, یا کچھ بھی ہو سکتی ہے گھر میں ایمرجنسی, تو اس صورت میں آپ کو ڈرائیونگ آنی چاہیے تاکہ آپ جو ہے وہ خود بھی اپنے لیے کچھ کر سکیں. اچھا, جو آپ کا اسکول ہے وہ جو ہے, آپ نے کہا کہ جو ضرورت مند خواتین ہوتی ہیں ان کو بالکل فری بھی, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہے, کہاں پہ ہے آپ کا اسکول, اور کس طرح سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا کوئی سوشل میڈیا پیج ہے جو جہاں سے ساری انفارمیشن مل سکتی ہے؟ اچھا, بیسیکلی ہماری پہلے ایک برانچ تھی, لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ 3 برانچز ہیں ہماری. اور جو مین برانچ ہے وہ ہے اقبال ٹاؤن لاہور والی سائڈ پہ. اور میرا, اگر آپ نے میرے سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو میں آپ کو اپنا نمبر بھی شیئر کر دوں گا, وہ آپ اسکرین پہ چلا دیجیے گا. اور دوسرا ہمارا پیج ہے ارحم ڈرائیونگ اسکول کے نام سے, ADS اس کا وہ یوزر نیم ہے, تو وہاں پہ بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جس نے بھی کرنا ہے. تو ہم انشاءاللہ ان سے ضرور ان کو رسپانس کریں گے اور رابطہ کریں گے. ہم آپ ہمارے پروگرام میں آئے تو آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل فری بھی سکھا دیتے ہو لیکن وہ ایک ڈفرینٹ سینیریو ہوتا ہے, تو کوئی آپ ایسی کوئی اپرچونٹی دینا چاہیں ہمارے جو ہے ناظرین کو؟ اپرچونٹی بالکل کیوں نہیں دیں گے. اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آپ کے تھرو ہمارے سے کانٹیکٹ کرتا ہے تو ہم ایک پرومو کوڈ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں UCP Talks کے نام سے. تو آپ ان کو وہ بتا دیجیے گا کہ یہ پرومو کوڈ ہے, آپ نے یہ ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے, تو ان کو ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ اور اسپیشل ٹریٹمنٹ بھی ملے گا ڈرائیونگ کے ٹائم پہ. چلے ستارہ, میں تو جانے والی ہوں, تم چلیے. میں تو سیکھ چکی ہوں. اچھا, آپ نے میرے نا یہ سوال بھی پوچھنا تھا آپ سے کہ جب آپ کی ماما نے آپ کو ڈرائیونگ سکھائی, کیونکہ نارملی جب ہم کہیں پہ جا کے سیکھتے ہیں نا تو ایک آپ کہہ سکتے پروٹوکول دیا جاتا ہے, آپ ان کو پے کر رہے ہوتے ہیں. جب میں نے ڈرائیونگ سیکھی تو مجھے میرے بھائی نے
एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह से, थोड़ा सा शेयर करें, क्योंकि मैं अपना शेयर इस वजह से करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है. मेरे भाई ने मुझे क्या किया, मुझे गाड़ी में बिठाया, कहते चलो गाड़ी चलाओ. मुझे कुछ नहीं आता था और उसने इतना वो मुझे कॉन्फिडेंस शो किया और मुझे लगता है कि बाद में मुझे तब लगा कि मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं कर सकती हूँ. कहते नहीं तुम करो, मैं साथ बैठा हुआ. तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्फिडेंस है वो हर अपने भाई को, घर के मर्दों को देना चाहिए. बिल्कुल देना चाहिए. तब मुझे डर भी लगा और मैंने इवन के खड्डे में भी गाड़ी बचते बचते हमारी बची, लेकिन मुझे इतनी जल्दी आई क्योंकि उससे पहले ना मैं ड्राइविंग स्कूल से सीख भी चुकी थी. ऑल्दो ये एक थोड़ा सा लड़कियों को डर भी होता है कि वो जो है रोड प्रेशर होता है. मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं होता, रोड प्रेशर ज्यादा होता है. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मामा ने डांट के सिखाया या बस अब फटाफट से जल्दी से सीख गए? क्योंकि लड़कों को इंटरेस्ट भी होता है गाड़ियों में, मोटर बाइक्स में लड़कियों, तो लड़के जल्दी, और एक रोड फियर भी उनका इतना होता नहीं है क्योंकि वो बाइक भी चलाते हैं. अच्छा, जब मैंने सीखी थी तो ये बात है 2011 या 12 की. तो अब आपने देखा होगा अब ट्रैफिक इतनी ज्यादा बढ़ गई है. तब होती थी ट्रैफिक लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती थी जितनी अब है. तो मैंने इस तरह सीखी थी कि मामा चलाती थी, मैं छोटा साथ बैठा होता था. तो उन्होंने क्लच, और मैनुअल गाड़ी होती थी तब, उन्होंने क्लच दबा के कहना चलो गियर लगाओ, मैंने दूसरे से तीसरा गियर लगा देना. इस तरह मुझे गियर्स का पता चला. फिर उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठा के स्टीयरिंग पकड़ा देना, बाकी चीजें उन्होंने खुद करनी. फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टीयरिंग के साथ साथ उन्होंने कहना रेस भी अब तुम करो. फिर उसके बाद वो साथ बैठ गए और उन्होंने मुझे गाड़ी दी के चलाओ. आहिस्ता आहिस्ता बस फिर चलानी आ गई. और मेरा ये मानना है कि कोई भी, इवन के मेल या फीमेल कोई भी गाड़ी सीख रहा है ना, तो उसको मैनुअल पे सीखनी चाहिए. मैनुअल बहुत जरूरी है. और जो मतलब मैनुअल हम बहुत मुश्किल होती है. मुश्किल की बात नहीं है. मैनुअल ये है कि वो आपको और ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस देती है और आपको एक्टिव रखती है बनिस्बत ऑटोमेटिक. आप मैनुअल का जो ड्राइवर है वो ज्यादा एक्टिव होता है, उसको मतलब ये होता है कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, कहाँ से. और मेरा जो मानना है कि गाड़ी चलाते हुए प्रेडिक्शन बहुत जरूरी है. एक इंसान को प्रेडिक्शन करनी आनी चाहिए कि अब ये गाड़ी जा रही है, हो सकता है यहाँ पे आ जाए एकदम. और वो अक्सर औकात ऐसा होता है 90 to 80% वो आ जाती है यहाँ पे. और जो प्रेडिक्ट नहीं ना कर सकता वो सीधा जाएगा, गाड़ी इधर आएगी, तो वो फिर मसला बनता है. तो प्रेडिक्शन बहुत जरूरी है ड्राइविंग में. और सपोर्ट कितना करना चाहिए? क्योंकि डेफिनेटली जैसे आफिया ने शुरू में कहा कि जब लड़कियां गाड़ी लेके बन के निकलते भी हैं तो उनको बड़ा सारा ना, अब हम हरास तो नहीं कहेंगे लेकिन ये होता है कि मॉक किया जाता है. बिल्कुल किया जाता है. डिफरेंट तरीके से उनको ये ना सिखाया जाता है कि ये लड़की है और चला रही है, स्लो चला रही है. ऑल्दो कि क्योंकि लड़कों को रूल्स ज्यादा पता होते हैं और वो एक उनका पूरे अरसे से, जैसे आपने कहा आप 2011 से आप चला रहे हैं गाड़ियां, तो लड़की जब सीखती है तो डेफिनेटली वो, हमारे यहाँ पे लड़कियां बाइक्स भी बहुत कम चलाती हैं. तो किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए और इसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी नहीं चाहिए. लेकिन मेरा ड्राइविंग स्कूल है तो मैं एक ड्राइविंग स्कूल खोल के पूरा माशरा नहीं बदल सकता. तो इससे बेहतर यही है कि अगर आपने किसी से बचना है तो आप अपनी हिफाजत खुद करो. और उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप शेड्स यूज करें या टिंट्स यूज करें. और मेरा ख्याल है कि अगर लड़की ड्राइविंग करती है तो उसको एटलीस्ट अपने शीशे जो है वो टिंट रखने चाहिए. इवन कि अगर पुलिस वाले भी तंग करें तो कुछ, तो एक सीधी वजह है कि हमें लोग जो है वो आते जाते तंग करते हैं. और मैंने ये नोट भी किया है कि अगर लड़की चला रही हो, इवन कि वो आराम से भी चला रही है, तो साथ गाड़ी वाला लड़का हो कोई या बाइक पे हो, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते ही करते हैं, लाजमी करते हैं. तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप खुद को इसी तरह बचा सकते हो कि आप गाड़ी में शेड्स यूज कर लो या टिंट्स यूज कर लो. अच्छा, मोटरसाइकिल के लिए आपके पास कितनी लड़कियां आती है उसको मोटरसाइकिल या स्कूटीज वगैरह सीखने के लिए? क्योंकि यहाँ पे बड़े शहरों में रुझान हमने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां उन्होंने हिम्मत की है. बहुत ज्यादा है. और आप अगर चेंज कर लें अपना, मतलब अगर आप बाकी कंट्रीज में चले जाएं तो वहां पर भी बहुत लड़कियां करती हैं, राइड करती हैं मोटरसाइकिल, और इसको बड़ा अच्छा समझा जाता है. तो यहाँ पर बस एक ट्रेंड बना हुआ था और वो ट्रेंड भी अब चेंज हो गया. और वो इस तरह हुआ कि बाइक पे चलो बैठे लड़कियां नहीं अच्छी लगती, अब इन्होंने स्कूटीज इंट्रोड्यूस करा दी, तो वो जरा ज्यादा. और मैं काफी देख रहा हूँ कि ये पिछले 1-2 साल में वो काफी ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया और उससे बहुत ज्यादा होती है मदद. इवन कि हमारी यूनिवर्सिटीज में कितनी लड़कियां आती हैं, वो ऑफ होता है, वो चली जाती हैं स्कूटी पे, अपने टाइम पे आ जाती हैं. तो ये भी बहुत जरूरी है, सीखनी चाहिए, लेकिन सेफ्टी फीचर्स के साथ. आपको हेलमेट लाजमी यूज करना चाहिए और हाई लेन बस ना यूज करें बाइक चलाते हुए. और लास्टली आप अपने माशरे के जो स्पेशली लड़के हैं और मर्द हैं, अपने घर में जो भाई हैं, जो बाप हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपकी स्टोरी तो माशाल्लाह इतनी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि आपकी स्टोरी ही बता रही है कि उसमें जितनी इंकरेजमेंट है और जितनी सपोर्ट है,
لیکن پھر بھی میں چاہوں گی کہ آپ اینڈ پہ ان کو کچھ نہ کچھ ایسا کہیں کہ جو نہیں سپورٹ کرتے اس طرح سے یا نہیں چلانے دیتے یا نہیں ہیلپ فل اپنے گھر کی عورتوں کے لیے, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا گھر کے جتنے بھی فادرز ہیں ان بیٹیوں کے یا بھائی ہیں, تو بیٹا تو چلو ٹھیک ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ باپ کا بازو ہے یہ تو وہ, لیکن جو میرا ماننا ہے جو بیٹیاں کر سکتی ہیں وہ کوئی بھی بیٹا نہیں کر سکتا. تو ایون کہ اگر آپ کو کبھی کوئی ایمرجنسی بھی ہو اور اگر آپ کو آپ کی بیٹی لے کے جائے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس میں کچھ برا فیل کرنا چاہیے, بلکہ آپ کو پراؤڈلی کہنا چاہیے کہ ہاں میری بیٹی ہے. اور میں پتہ نہیں میری نہیں سمجھ آتا کہ کون سے ایسے فادر یا بھائی ہیں جو اس طرح کرتے ہیں اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو روکتے ہیں, ایون کہ صرف گاڑی چلانے سے. باقی چیزیں تو نہیں میں ڈسکس کر رہا, لیکن ایٹ لیسٹ گاڑی چلانے سے نہیں روکنا چاہیے. گاڑی چلانا بہت ضروری ہے اور یہ آنی چاہیے ہر لڑکی کو. چلو بہت شکریہ ارغم, آپ کی بہت ماشاءاللہ انٹرسٹنگ سٹوری تھی اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کو اس سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور ہماری کوشش اس پروگرام کے تھرو یہی ہوتی ہے کہ لڑکیوں کو جتنے بھی مسائل ہیں یا جتنے بھی چیزوں سے وہ گزر رہی ہیں, ہماری سٹوریز کے تھرو, جو ہم سٹوریز اپنے پروگرام میں ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں, ان کے تھرو ہم تھوڑی سی اپنا کنٹریبیوشن کر سکیں کہ معاشرے میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو بدل سکیں. تو لاسٹلی کیونکہ اب ہمارے تمام سیگمنٹس تو ہو چکے ہیں اور ہمارا پروگرام کا اختتام ہے, تو میں عافیہ سے کہوں گی کہ وہ اگر اپنے جو ہے ناظرین کو کچھ کہنا چاہتی ہیں اور پھر ہم پروگرام کو جو ہے اس کا دی اینڈ کرتے ہیں. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جو بھی بھائی بعد میں سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں ان کو ایٹ لیسٹ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ اگر وہ لڑکی بھی ہے تو اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا اس معاشرے میں بہت ضروری ہے. اسی پیغام کے ساتھ جو ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی دفعہ جمعرات کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی سٹوریز کے ساتھ, کچھ نئے موضوعوں کے ساتھ, اور ہوپ فلی آپ نے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. مجھے اور عافیہ کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا UCP TV.